नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान की रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर खड़े होकर कुरान मजीद सुनना एक पसंदीदा तरीन इबादत है जिस पर बख्शिश का वादा भी है। लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम कुरान मजीद का कुछ हिस्सा ज़बानी याद किए हुए हो, यानी हिफ्स हो, या फिर हम किसी हाफिज के पीछे खड़े होकर उसको सुने। बहरहाल कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानो ताला का कलाम है जिसे उसने अपने बंदों की हिदायत के लिए उतारा है। और अच्छी बात यह है कि कुरान मजीद को अल्लाह ने रमज़ान में उतारा है। रमज़ान की खास खुसूसियत यही है, रमज़ान की अहमियत इस एतबार से भी है कि इसमें अल्लाह ताला ने अपना आखिरी कलाम यानी कुरान मजीद तमाम इंसानियत की हिदायत के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर उतारना शुरू किया। यानी नुज़ूल कुरान का आगाज रमज़ानुल मुबारक में हुआ। इरशाद बारी ताला है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 185। रमदान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो इंसानों के लिए हिदायत है और ऐसी वाज़े तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक को बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली है। गोया ये वो मुबारक महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत का बंदोबस्त फरमाया और इसकी एक खास रात का इस मकसद के लिए इंतखाब किया गया। इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। बेशक हमने इसको एक मुबारक रात में उतारा क्योंकि हम ही खबरदार करने वाले थे। वो रात कौन सी है जिसे लैलतुल क़द्र कहा जाता है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र कि बेशक हमने इसको यानी इस कुरान को लैलतुल क़द्र में उतारा है। और लैलतुल क़द्र की फिर इसी एतबार से बहुत ज्यादा फजीलत भी है जो इंशाअल्लाह आइंदा एक प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर हमें ये जानने की जरूरत है कि हम कुरान मजीद के साथ रमजान में खुसूसी ताल्लुक कायम करें, दिन में उसकी तिलावत भी करें, रात को उसको सुने भी और उसके साथ साथ समझने का भी एहतमाम करें। क्योंकि अल्लाह का कलाम है, किसी का भी कलाम अगर इंसान समझता ही नहीं तो उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हो सकती, उसके साथ इंसान का ताल्लुक कैसा हो सकता है जिसकी बात ही इंसान को समझ ना आए। हम किसी भी इंसान से जब बात करते हैं तो इस बात को मेक श्योर करते हैं कि हम उसकी बात पूरी तरह समझ पाएं, खुसूसन वो बात जिसमें हमारा कोई फायदा होता है। अल्लाह सुब्हानो ताला की बात और हमें समझ में ना आए, ये कितनी हैरत की बात है और कितनी अजीब बात है। और कलाम भी वो जो हमारे लिए हिदायत है, जिसमें हमारे लिए रहमत है, शिफा है, बरकत है, जिक्र है, जो हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जिस पर इन्हिसार है। अगर हम इस कलाम को ना समझें तो इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। लिहाजा रमजान एक बेहतरीन मौका है कि हम रोजाना इस बात के लिए कुछ वक्त निकालें कि कुरान मजीद का कुछ हिस्सा तिलावत करें, क्योंकि हर हर्फ पर 10 नेकियों का वादा है। लेकिन सिर्फ उसको पढ़ते रहने ही को काफी ना समझें, या सिर्फ इस बात का ही टारगेट ना रखें कि हमने 1 या 2 या 5 7 कुरान मजीद खत्म करना है, क्योंकि बाज़ औक़ात एक मुकाबलेबाजी की कैफियत पैदा हो जाती है और सिर्फ उसको बेसोचे समझे तेजी से इसलिए पढ़ा जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा खत्म कर सकें। हालांकि उसको पढ़ने के लिए वक्त निकालना, उस पर गौर व फिक्र करना, उस पर तदब्बर करना, यह भी हमारा एक फरीजा है। अल्लाह सुब्हानो ताला फरमाते हैं, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। किताबुन अंज़लनाहु इलैका, एक किताब जिसे हमने आपकी तरफ उतारा है, मुबारकुन, ये बहुत बरकतों वाली है, खैर भलाई से भरी हुई है। किस लिए आई है? लियद्दब्बरू आयातिही, ताकि लोग इसकी आयात में गौर व फिक्र करें। व लियतज़क्कर उलुल अलबाब, और ताकि अक्लमंद लोग इससे नसीहत पकड़ें। तो इससे पता ये चलता है कि हमें कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना है और इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ वक्त जरूर निकालना है। ऐसी मजालिस में शिरकत की जा सकती है, ऐसी जगहों पर जा सकते हैं, ये घर में बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती हैं
ڈیجیٹل فارم میں کہ جہاں سے ہم قرآن مجید کے معنی کو جان سکے، تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے، کیونکہ ایک دن تو بہرحال ہم نے اپنے رب سے جا کر ملاقات کرنا ہی ہے، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک ہی نہیں، اور اس ملاقات میں بھی کوئی شک نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جو دعائے استفتاح پڑھتے تھے اس میں اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ وَلِقَاؤُكَ حق، کہ یا اللہ تیری ملاقات برحق ہے، بالکل سچ ہے، ایسا ہونا ہے۔ اگر ایسا ہونا ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہمارا اس پر یقین ہے تو ذرا سوچئے کہ ہم اپنے رب کے سامنے جا کر کیسے کھڑے ہوں گے، کس طرح بات کریں گے، کیا جواب دیں گے کہ ہم نے دنیا میں ڈھیروں کتابیں پڑھ ڈالی، ہم نے بہت سی ڈگریاں لے لی، لیکن اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا، اس کی کتاب کو نہیں سمجھا۔ لوگوں کی باتیں جاننے میں ہمیشہ دلچسپی رہی، دنیا کے فلاسفرز، دنیا کے بڑے بڑے لوگ جن سے ہم مروب رہے، متاثر رہے، اور ان کی باتوں کو ہم دل و نگاہ میں سمائے رہے، لیکن کیا ان ساری سرگرمیوں میں ہمیں اتنا وقت بھی نہ ملا کہ ہم خالق کائنات کی بات کو بھی سمجھتے؟ انسان کے لیے یہ کس قدر محرومی کی بات ہو سکتی ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا، جو اس کو رزق دیتا ہے، جو اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، وہ اسی کے کلام پر کان نہ دھرے، اسی پر توجہ نہ دے۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس رمضان میں اپنے ساتھ عہد کرنا چاہیے اور ایک ٹارگٹ رکھنا چاہیے کہ زندگی رہی تو اگلے رمضان تک انشاءاللہ قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا مکمل کر لیں گے، تاکہ ایک دفعہ تو پتہ چلے کہ رب نے یہ کیوں اتارا اور اس میں ہم سے کیا کہا۔ بعض اوقات انڈائریکٹلی ہم دوسروں سے سنتے رہتے ہیں، اچھی بات ہے وہ بھی، لیکن خود پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر شخص کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ایک براہ راست تعلق ہونا چاہیے جس میں کوئی اور نہ ہو۔ کیا یہ حقیقت نہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم الگ وقت گزاریں، ہمارا ایک پرسنل ٹائم ہو اور جس میں کوئی اور دوسرا نہ ہو۔ کیا واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کوئی پرسنل ٹائم ہوتا ہے؟ اور اگر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہوتا ہے، نماز میں ہوتا ہے، یا ویسے ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنی ہی باتیں سنا رہے ہیں اور اللہ کی کوئی بات ہی نہیں سمجھتے تو وہ کس قسم کی محبت کا دعویٰ ہے، اور کس قسم کا پرسنل ٹائم ہے، اور کس قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ لہٰذا دل، دماغ، عقل سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ رمضان مبارک میں جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کو جبریل علیہ السلام کو پڑھ کر سناتے تھے اور مدارسہ کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آخری رمضان تھا آپ کی زندگی کا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا قرآن مجید 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کے ساتھ پڑھا یا مدارسہ کیا۔ اس کا معنی یہ کہ جبریل پڑھتے تو آپ سنتے، آپ پڑھتے تو جبریل سنتے، اور اس طرح خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق رہا۔ رمضان کا چاند دیکھتے ہی ہم نے ایک دعا پڑھی تھی جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم نے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کی دعا کی تھی۔ کسی بھی انسان کے لیے یہ 4 چیزیں بہت ہی اہم ہیں، لیکن یہ سب کچھ ممکن کیسے ہو؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ملک میں رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے داخل اور خارج میں امن اور سلامتی نظر نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کا جو سورس ہے، یعنی قرآن مجید، جو اس کا منبع ہے، جو سرچشمہ ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیا۔ زیادہ سے زیادہ اگر کوئی تعلق ہے بھی تو صرف عربی میں پڑھنے کی حد تک۔ ظاہر ہے ہم سب کی زبان عربی نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عربی میں کیوں اتارا؟ اس لیے کہ عربی زبان ہی وہ زبان ہے کہ جو قرآن کے معنی کو صحیح طور پر ادا کر سکتی ہے۔ ہم سب عربی تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن الحمدللہ بہت سے تراجم ایسے موجود ہیں اور عربی پڑھنے کی سہولت بھی موجود ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر اطمینان ہو، ہمارے دلوں کے اندر ایک سکون اور خوشی ہو، اور ہم دنیا کی بہت سی مشکلات میں اپنے اندر ایک امن پیدا کر سکیں، اور ہمارے ماحول کے اندر سلامتی اور اطمینان ہو، تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں،
ہر نماز کے اندر ہم ہاتھ باندھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا کیسے قبول کرے جب ہم سیدھے راستے کی طرف جانے کا جو اس نے نشان بتایا اسی کو بلا دے، اسی کو اگنور کر دے، اسی کو ایک طرف کر دے۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اس قرآن کے اندر ہدایت اور فرقان کی نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے کہ جو انسانوں کو امن اور سلامتی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کے شروع میں ہی بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تم نے ہدایت کی دعا مانگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت دے گا، لیکن کس کو؟ جو ہدایت چاہے گا، جو اپنے اندر تقویٰ رکھے گا، جو اپنے اندر یہ تڑپ رکھے گا کہ اسے سیدھا راستہ ملے۔ جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور وہ راستہ اسلام کا راستہ ہے تو یقیناً ہماری زندگی میں سلامتی بھی ہوگی۔ پھر اسی طرح ہم نے اس رمضان کے سلسلے میں یہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب واقعی رحمت کے دروازے کھلے تو قرآن مجید نازل ہوا رمضان میں، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الرحمن کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، الرحمن نہایت مہربان، علم القرآن اس نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ گویا قرآن کی تعلیم رحمان کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم واقعی رحمت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہترین رحمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم اس تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اور تلاوت کا مطلب صرف قرات نہیں ہے بلکہ اس کا معنی سمجھ کر پڑھنا بھی ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ گویا اللہ کی کتاب پڑھنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، ایک ایک حرف پڑھنے کا بھی فائدہ ہے۔ اور خاص طور پر رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، یعنی قیام کے لیے رات کو کھڑا ہو کر نماز پڑھتا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں بھی میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ قرآن مجید کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن دن کی بنسبت رات کو پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کو ہر رات میں قرآن سناتے تھے، اور پھر جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے خود رمضان کے آخری عشرے میں رات کا طویل قیام کر کے نماز خود پڑھائی اور اس میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی قرات کی۔ پھر اسی طرح اگر انسان قرآن مجید کا کچھ حصہ زبانی بھی یاد کر لے تو اس سے اس کی نمازیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ یعنی خود اگر انسان نوافل پڑھ رہا ہے یا اپنے طور پر عبادت کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی اور ایسا حافظ نہیں کہ جو اس کو قرآن سنائے، تو اگر انسان قرآن مجید کا کچھ حصہ اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہو تو اس کی نماز بھی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، خوبصورت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگیوں کو اس سے منور کر دے، ہماری قبر میں اس سے روشنی کر دے، قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے حق میں سفارشی بن جائے اور ہم اہل القرآن میں سے اٹھائے جائیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ہیں جن کو اہل اللہ کہا گیا ہے، اور وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شغف رکھتے ہیں۔ اگر ہم واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثبوت اللہ کے کلام سے محبت کے ذریعے دینا ہوگا، اور اللہ کے کلام سے محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کو اپنا حرز جان بنائیں اور اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے
بہت بابرکت ہے. تو جتنا زیادہ آپ اس کتاب کے قریب ہوں گے، اس قرآن سے اپنا تعلق قائم کریں گے، اسی حساب سے اتنا ہی آپ کی جان، آپ کے مال، آپ کے اہل اور آپ کے وقت میں برکت اترے گی. اس قرآن کی برکت سے وقت کی تنگی بھی ختم ہو جاتی ہے. جب سلف صالحین کے اوقات تنگ پڑ جاتے تھے تو وہ وقت میں برکت کا اثر لینے کے لیے قرآن پڑھنے کی طرف لپکتے تھے، یعنی برکت حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا کرتے تھے. اس قرآن سے گھروں میں بھی برکتیں اترتی ہیں، کشادگی پیدا ہوتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، یعنی دلوں میں بھی وسعت ہو جاتی ہے اور ویسے بھی وسعت کا احساس ہوتا ہے. اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے. گھروں میں رحمت اور سکینت نازل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. اس قرآن کی بدولت جسم اور روح کو شفا ملتی ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں، جو کچھ بھی کہیں سے بھی آپ پڑھیں، وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر یہ ظالموں کے خسارے ہی میں اضافہ کرتا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو. یعنی تمام بیماریوں کے علاج کی طرف رہنمائی اس کتاب سے ملتی ہے. اس کتاب سے دنیا کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، ارذل العمر سے نجات ملتی ہے. قرآن مجید میں جو آیات آتی ہیں ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، تو ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا، یعنی جو لوگ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں گے وہ ارذل العمر سے بچا لیے جائیں گے. فَإِذَا كَانَ ذِكْرًا مُبَارَكًا، پھر اگر ہے یہ ذکر مبارک، یعنی قرآن ایک مبارک کتاب ہے، وَجَبَ تَلَقِّيهِ بِالْقُبُولِ وَالْإِنْقِيَادِ وَالتَّسْلِيمِ، تو واجب ہے، لازم ہے اس کو حاصل کرنا، قبول کر کے، اس کی اطاعت کر کے اور اس کی فرما برداری کر کے. یعنی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ یقین ہے، ایمان ہے کہ یہ قرآن ایک بابرکت ذکر ہے، تو پھر اس کو قبول کر لینا چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے اور اس کے آگے سر جھکا دینا چاہیے. وَشُكْرِ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الْمِنْحَةِ الْجَلِيلَةِ، اور اللہ کا شکر ادا کرنا اس جلیل القدر عظیم عطیے پر. منحہ ہوتا ہے عطیہ. والقیام بها واستخراج برکتہ بتعلم الفاظہ ومعانیہ، اور اس کے ساتھ قیام کر کے، یعنی اس کے ساتھ رہ کر، واستخراج برکتہ، اور اس کی برکت حاصل کرنا، بتعلم الفاظہ ومعانیہ، اس کے الفاظ اور معانی کو سیکھ کر. یعنی اس شاندار عطیے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے. کس طرح کہ اس کے الفاظ اور اس کے معانی کو سیکھ کر اس کی برکت حاصل کی جائے. تو برکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ صرف لٹکانے سے یا صرف بینر لگانے سے، یا کس طرح حاصل ہوتی؟ بتعلم الفاظہ ومعانیہ، اس کے الفاظ اور معنی کو اچھی طرح سیکھ کر. لذالک کان من الواجب، اسی لیے یہ واجب ہے، لازم ہے. تعلم الالفاظ والمعانی، سیکھنا الفاظ اور معنی کا. والحذر من الوسوسۃ فی حروفہ، اور بچنا، محتاط رہنا، کس سے؟ اس کے حروف میں وسوسے کا شکار ہونے سے کہ حروف کی ادائیگی صحیح ہوئی یا نہیں. بالقول علی اللہ بلا علم فی معانیہ، اور اس کے معنی میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے متعلق بغیر علم کے کوئی بات کرنے سے بھی بچنا چاہیے. وفی شأن الوسوسۃ فی الحروف یقول ابن العربی المالکی، حروف میں وسوسہ کے بارے میں ابن العربی المالکی کہتے ہیں، ان ابلیس حین لم یستطع ان یشغل الناس عن القرآن شغلہم بہ عنہ، ابلیس جب لوگوں کو قرآن میں مشغول ہونے سے نہ روک سکا تو اس نے کیا کیا؟ انہیں مشغول کر دیا اسی کے ساتھ، اس سے،
یعنی وہ قرآن میں بھی مشغول ہے لیکن پھر بھی قرآن سے دور ہے. یہ ابلیس کا ایک پھیر ہے. یعنی جب اس نے دیکھا کہ لوگ قرآن سے محبت رکھتے ہیں اور مشغول رہتے ہیں اس میں، تو اس نے ایسا طریقہ نکالا کہ جس سے قرآن میں لوگ مشغول بھی رہیں لیکن پھر بھی اس سے ہٹے رہیں، دور رہیں. ای انہ جعلہم یشتغلون بشیء فیہ لا ینفعہم فی معادہم، یعنی اس نے ان کو اس چیز سے مشغول کر دیا کہ جو ان کی آخرت میں ان کو فائدہ نہیں دیتی. یشغلہم عما ینفعہم فی دینہم وآخرتہم، وہ انہیں مشغول کرتا ہے اس سے، یعنی قرآن کے ذریعے، قرآن ہی سے، ان کے دین اور آخرت سے. یعنی جو چیزیں ان کے دین اور آخرت میں فائدہ نہیں دیتی اس میں اس نے ان کو قرآن ہی کے ذریعے مشغول کر دیا. اس کی آگے وضاحت مزید ہوگی. قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ولا یجعل ہمتہ، اور نہ وہ لگائے اپنی ہمت کو، اپنی طاقت کو، فیما، اس میں جو حجب بھی اکثر الناس، روکا گیا اس کے ساتھ اکثر لوگوں کو، من العلوم، ان حقائق القرآن، قرآن کے حقائق کے علوم کے بارے میں. یعنی حقائق سے مراد قرآن کے اسرار اور رموز، اس میں جو حکمت کی باتیں ہیں. اما بالوسوستی، یعنی یا تو وسوسے کے ساتھ، وسوسے میں ڈال کے، فی خروج حروف ہی، اس کے حروف کے مخارج کے معاملے میں، و ترقیقہا، اور ان کو باریک پڑھنے کے، و تفخیمہا، اور ان کو موٹا پڑھنے کے، و امالتہا، اور ان کے امالہ کرنے میں، و نطق بالمد الطویل والقصیر والمتوسط، اور مد طویل اور قصیر اور متوسط کی ادائیگی میں. یعنی ان چیزوں میں اس قدر الجھا دیا کہ لوگ قرآن کے اصل معنی، مفہوم، اس کے اندر تدبر اور غور و فکر سے تو دوری ہو گئے، اس کے اسرار اور رموز تو بھول ہی گئے. فَإِنَّ هَذَا حَائِلٌ لِلْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دلوں کے لیے رکاوٹ ہے، یعنی قرآن کے دل تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. بہت زیادہ ان چیزوں کے اندر، تجوید کے قواعد کے اندر بہت زیادہ الجھنا اور بہت زیادہ وقت لگانا، اور پھر اتنا کہ اس میں ہر وقت وسوسے کا شکار رہنا کہ یہ حرف ٹھیک نہیں پڑا، یا وہ حرف ٹھیک سے ادا نہیں ہوا، یا جب کسی کے سننا تو اس میں بھی صرف اس کی تجوید کی غلطیاں نکالنے پہ توجہ رکھنا جو ہے، یہ قرآن کو حلق تک تو رہنے دیتا ہے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا، دل تک نہیں جانے دیتا، دل تک جانے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ تجوید سیکھنی نہیں چاہیے، سیکھنی چاہیے، حد الوسع صحیح ادائیگی ہونی چاہیے، لیکن وہ صرف ایک ذریعہ ہے اس کے حقائق اور رموز اور اسرار تک پہنچنے کا، نہ کہ انسان وہیں پر ہی رک جائے. قاطع لہا عن فہم مراد الرب من کلامہ، وہ اس کو منقطع کرنے والا ہے، اس کو کاٹ دینے والا ہے، عن فہم، سمجھ سے، مراد رب، رب کی مراد سے، من کلامہ، اس کلام کے، یعنی وہ کلام جس کو وہ اتنی باریکی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، رب اس سے کیا چاہتا ہے اس کی طرف تو توجہ ہی کوئی نہیں، اس کی طرف تو دھیان ہی نہیں. سارا دھیان اس طرف ہے کہ مد کی ادائیگی کیسے ہوئی، یا کس حرف کو کیسے پڑھا، ادغام کیا کہ نہیں کیا، غنہ کیا کہ نہیں کیا. یعنی قرات کی تحسین میں اتنا زیادہ وقت لگا دینا اور اتنی زیادہ اس میں توجہ رکھنا کہ اس سے آگے جانا ہی نہ، اس کے آگے اس کے معنی اور اس کی گہرائی میں اترنا ہی نہ. تو یہ چیز بھی شیطان کا ایک طریقہ ہے کہ لوگوں کو قرآن میں ہی مشغول رکھے لیکن قرآن کے مفہوم، رب کا جو مقصود و مطلوب ہے انسان سے، اس تک پہنچنے ہی نہ دے، اس تک جانے ہی نہ دے. یعنی مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا کہ تجوید میں اتنا زور دینا، مخارج وغیرہ کا اتنا دھیان رکھنا کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی اللہ کے کلام کو سمجھنے سے محروم رہنا. تو یہ چیز قرآن کو، اللہ کے کلام کو سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے. والحذر من القول علی اللہ بلا علم، اور بچنا چاہیے. دوسری چیز ایک اور جس سے بچنا چاہیے وہ کیا ہے؟ اللہ پر بغیر علم کے بات کرنا. عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص قرآن میں بغیر علم کے بات کرے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یعنی قرآن کو صحیح طور پر سمجھے بغیر
صرف ظاہری الفاظ کا من مانا مفہوم نکالنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ باتیں منسوب کر دینا جو اس نے فرمائی ہی نہیں، جو اس کا مطلب ہی نہیں، مقصد ہی نہیں، وہ باتیں اپنی طرف سے اپنی خواہشات کی بنا پر کہنا۔ فمن قال فی القرآن برأیہ، تو جس نے کچھ کہا قرآن میں اپنی رائے سے، فقط تکلف ما لا علم لہ بہ، تو تحقیق وہ تکلیف کرتا ہے اس چیز کی جس کا اس کو علم ہی نہیں، یعنی اپنی رائے سے بات کرتا ہے تو وہ ایسی چیز کی تکلیف کرتا ہے جس کا اس کو علم نہیں۔ وَسَلَكَ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ، اور وہ ایسے رستے پہ چل پڑتا ہے جس کا اس کو حکم نہیں دیا گیا۔ فَلَوْ أَنَّهُ أَصَابَ الْمَعْنَى، پھر اگر وہ معنی تک پہنچ ہی جاتا ہے، فی نفس الامر، اس معاملے میں، لَكَانَ قَدْ أَخْطَأَ، تو بھی اس نے غلطی کی، یعنی اگرچہ وہ درست معنی تک بھی پہنچ جاتا ہے پھر بھی غلط طریقہ ہے یہ، لِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ الْأَمْرَ مِنْ بَابِهِ، کیونکہ وہ معاملے کو اس کے اصل دروازے سے نہیں آیا۔ کمن، یہ اس شخص کی طرح ہے، حکم بین الناس، جس نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا، علی جہل، جہالت کے ساتھ، فہو فی النار، تو وہ آگ میں ہے۔ وَإِنْ وَافَقَ حُکْمُهُ الصَّوَابَ، خواہ اس کا فیصلہ درست ہی تھا، فی نفس الامر، اس معاملے میں، لیکن یکون اخف جرما ممن اخطأ واللہ عالم، لیکن اس کا جرم خفیف ہوگا، ہلکا ہوگا اس سے جس نے خطا کی، یعنی ٹوٹل غلطی کی، واللہ عالم، اور اللہ زیادہ جانتا ہے۔ ان عبداللہ بن مرہ ان ابی معمر قال، عبداللہ بن مرہ ابو معمر سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، قال ابو بکر الصدیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ای ارض تقلنی، کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، ہوتا نا، تو اقلہ کا معنی اٹھانا، یعنی ہوا بادلوں کو جب اٹھا لیتی، پانی اٹھا لیتی، تو کون سی زمین مجھے اٹھائے گی، وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي، اور کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، اذا قلت فی کتاب اللہ ما لم اعلم، اگر میں کہوں کتاب اللہ میں وہ جو میں جانتا ہی نہیں، یعنی بغیر علم کے کتاب اللہ کو بیان کرنے لگوں تو پھر میرا حشر کیا ہوگا۔ ان ابن ابی ملیکہ، ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، ان ابن عباس سئل عن آیت، کہ ابن عباس سے ایک آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، لو سئل عنہا بعضکم، اگر تم میں سے کسی سے ایسا سوال کیا جاتا، لقال فیہا، تو ضرور کچھ کہہ دیتا، کوئی نہ کوئی مطلب بیان کر دیتا، فابا ان یقول فیہا، تو انہوں نے اس کے بارے میں کچھ کہنے سے انکار کر دیا۔ ان ابن ابی ملیکہ قال سأل رجل ابن عباس، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ابن عباس سے ایک شخص نے سوال کیا، ان یعنی اس آیت کے بارے میں، فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، کہ ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ فقال له ابن عباس فما، تو ابن عباس نے جواب دینے کی بجائے کہا، تو کیا خیال ہے تمہارا، یوم کان مقدارہ 50 الف سنۃ، وہ دن جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، یعنی پھر اس دن کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ فقال الرجل، تو آدمی کچھ شرمندہ ہو کے کہنے لگا، انما سألتک لتحدثنی، میں نے تو آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ آپ مجھے کچھ بتائیں۔ فقال ابن عباس، ابن عباس نے کہا، ہما یومانی، یہ 2 دن ہیں، ذکرہم اللہ فی کتابہ، جن کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، اللہ اعلم بہما، اللہ ہی ان کے بارے میں خوب جانتا ہے، یعنی میں نہیں جانتا کہ ان سے اصل مراد کیا ہے، اللہ ہی کو پتا ہے۔ فکرہ، تو انہوں نے ناپسند کیا، ان یقول فی کتاب اللہ ما لا یعلم، کہ وہ اللہ کی کتاب میں ایسی بات کہیں جو وہ جانتے نہیں۔ وقال اللیث عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب، اور لیث کہتے ہیں یحییٰ بن سعید سے اور وہ سعید بن مسیب سے، انہ کان لا یتکلم الا فی المعلوم من القرآن، کہ سعید بن مسیب جو تھے قرآن میں صرف اسی چیز کے بارے میں بات کرتے تھے جس کا ان کو علم ہوتا تھا۔ حالانکہ کتنے بڑے تابعی تھے، کتنا زیادہ علم تھا ان کے پاس، لیکن قرآن میں اپنی طرف سے کوئی مفہوم بیان نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، جس کا علم ہوتا صرف اتنا ہی بتاتے، اس سے آگے نہیں۔ وقال ابن شوذب، ابن شوذب کہتے ہیں، حدثنی یزید ابن ابی یزید، مجھ سے یزید بن ابی یزید نے بیان کیا، قال کننا نسأل سعید بن المسیب عن الحلال والحرام، کہ ہم سعید بن مسیب سے حلال حرام کے بارے میں پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے۔ وکان عالم الناس، اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ فاذا سألناہ عن تفسیر آیت من القرآن،
پھر جب ہم آپ سے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر پوچھتے سکتا چپ ہو جاتے کألم یسمع گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں، یعنی اگر علم نہیں ہوتا تھا تو سنی انسنی کر دیتے تھے، جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ فَهَذِهِ الْآثَارُ الصَّحِيحَةُ تو یہ صحیح آثار روایات، وما شاکلها اور جو ان سے ملتی جلتی ہیں، عن ائمۃ السلف ائمہ سلف سے، محمولۃ علی تحرجہم عن الکلام فی التفسیر بما لا علم لہم بہ، یہ اس بات پر محمول ہے، یعنی ان کو اس بات پر محمول کیا جائے گا، سمجھا جائے گا کہ سلف صالح جو تھے وہ تفسیر کے بارے میں کلام کرنے میں گناہ محسوس کرتے تھے جس کا ان کو علم نہیں ہوتا تھا، یعنی وہ حرج محسوس کرتے تھے، گناہ سمجھتے تھے کہ جس مسئلے کا علم نہیں اس کے بارے میں کوئی بات کی جائے۔ فَأَمَّا مَن تَكَلَّمَ بِمَا يَعْلَمُ مِن ذَلِكَ تو جو بھی کلام کرتا اس چیز کے ساتھ جس کو وہ جانتا ہوتا تھا اس میں سے، لغتاً و شرعاً لغت کے اعتبار سے اور شریعت کے اعتبار سے، فلا حرج علیہ تو اس پر کوئی حرج نہ تھا، یعنی اس شخص پر کوئی الزام نہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ وَلِهَذَا رُوِيَ عَنْ هَؤُلَاءِ وَغَيْرِهِمْ أَقْوَالٌ فِي التَّفْسِيرِ وَلَا مُنَافَاتٌ اسی لیے ان لوگوں سے اور ان کے علاوہ سے تفسیر میں متعدد اقوال منقول ہوئے ہیں اور ان میں کوئی تعارض بھی نہیں، منافات ایک دوسرے کی نفی نہیں کرتے، حالانکہ ہر ایک کی رائے الگ بھی ہوتی ہے یا معنی الگ بھی بیان کیا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ الگ الگ بیان کرنے کے باوجود ان میں کوئی تعارض نہیں ہوتا، یعنی وہ سارے معنی اس سے نکلتے ہوتے ہیں۔ یعنی اتنی احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے قرآن کا علم حاصل ہی نہیں کیا یا اس کے اندر کوئی معنی بیان ہی نہیں کیا، ہاں جو جانتے ہوتے تھے وہ ضرور بیان کرتے تھے اور اس میں محنت کرتے تھے۔ لِأَنَّهُمْ تَكَلَّمُوا فِي مَا عَلِمُوهُ کیونکہ انہوں نے کلام کیا اس کے بارے میں جس کو انہوں نے جانا، جو وہ جانتے تھے، وَسَكَتُوا عَمَّا جَهِلُوهُ اور وہ خاموش رہے جس کے بارے میں وہ جانتے نہیں تھے، لا علم تھے۔ وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ اور یہی واجب ہے، عَلَى كُلِّ أَحَدٍ ہر ایک پر، سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے، کیا جو معلوم ہے وہ بیان کر دیا جائے اور جو معلوم نہیں اس پر خاموشی اختیار کی جائے۔ فَإِنَّهُ كَمَا يَجِبُ السُّكُوتُ عَمَّا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَكَذَلِكَ يَجِبُ الْقَوْلُ فِي مَا سُئِلَ عَنْهُ مِمَّا يَعْلَمُهُ تو جس طرح واجب ہے سکوت اختیار کرنا، خاموشی اختیار کرنا اس چیز کے بارے میں جس کا انسان کو علم نہ ہو، اسی طرح فَكَذَلِكَ يَجِبُ اتنا ہی واجب ہے انسان پر القول بات کرنا، فیما سئل عنہ جس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے، مما یعلمہ اس میں سے جس کو وہ جانتا ہے، یعنی جس کے پاس علم ہے اور وہ جانتا ہے، معنی جانتا ہے، مفہوم جانتا ہے، تو اس پر اتنا ہی ضروری ہے کہ پھر اس علم کو آگے بیان کر دے، علم کو چھپائے نہیں۔ لقولہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق لتبیننہ للناس ولا تکتمونہ کہ تم اس کو ضرور لوگوں کے لیے بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ وَلِمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْوِيِّ مِن طُرُقٍ اور جیسا کہ ایک حدیث میں جو کئی طریقوں سے کئی سندوں کے ساتھ روایت ہوئی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے، مَن سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِّن نَّارٍ جس سے کوئی سوال کیا گیا کسی علم کے بارے میں، یعنی جس کو وہ جانتا تھا، پھر اس نے اس کو چھپا دیا، بتایا نہیں، تو اسے قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو علم کو بیان کرنا بھی ضروری ہے، لیکن علم کو علم کے ساتھ، جہالت کے ساتھ نہیں، لا علمی کے ساتھ نہیں۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ دو تین باتیں ہیں اہم۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ قرآن جیسی کوئی چیز نہیں جس میں برکت ہو یا جس سے برکت حاصل کی جائے، یعنی آپ اگر اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ زندگی میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، صحت میں، کسی بھی چیز میں برکت چاہیے، قرآن ہی سے حاصل کریں۔ وقت میں برکت حتیٰ کہ چاہیے تو قرآن کے ساتھ تعلق میں اضافہ کر لیں۔ بہت سے لوگ اس کے گواہ ہوں گے کہ کئی گھنٹے دن میں قرآن کا سبق لینے، یاد کرنے، سنانے، امتحان دینے کے باوجود گھروں کے سارے کام چلتے رہے، اور وہی ہم تھے کہ سارا دن بھی گھر میں لگا کے کام ختم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے۔ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ صرف گھر میں قرآن کا نسخہ رکھ کے نہیں، صرف گلے میں لٹکا کے نہیں، صرف دیوار پہ لٹکا کے نہیں۔ قرآن سے برکت حاصل کی جاتی ہے کس سے؟ بتعلم الفاظہ و معانیہ، اس کو صحیح پڑھ کے اور اس کے معنی جان کے، یعنی اس کی تلاوت سے اور اس کے فہم سے۔
ٹھیک ہے، لیکن تلاوت اور فہم میں دو چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے. نمبر 1، تلاوت کرتے ہوئے حروف کی ادائیگی میں اتنا نہ کھو جائیں کہ فہم بالکل محو ہو جائے، صرف الفاظ پڑھنے پر ہی سارا زور ہو. اور معنی کے متعلق کس چیز سے بچنا ضروری ہے کہ بغیر علم کے کچھ بیان نہیں کرنا، اچھی طرح جاننا ہے، سمجھنا ہے، اور جو کچھ علماء نے کہا ہے اس کو آگے بے شک روایت کر دیں.